हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम आज के लिए एक और मोहब्बत की अनोखी दास्तान लिए हाजिर हैं जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, जिसका उन्वान है नफरत में छुपी मोहब्बत का राज। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आयजा और नायाब की तलखियां कब बेनाम मोहब्बत में बदल गईं? क्या ये जज्बा इनकी जिंदगी बदल देगा? जिंदगी कभी कभी ऐसे रास्तों पर ला खड़ा करती है कि आगे कुछ नजर ही नहीं आता। घुप अंधेरा छा जाता है, इंसान बुरी तरह बिखर जाता है, ऐसे जैसे आंधी के बाद दरख्तों के पत्ते। कल ही वरीशा मुमानी आई थी। अम्मी ने बाजार से समोसे पेस्ट्री वगैरह मंगवा लिए थे ताकि कहीं कोई कमी ना रह जाए। अकलौते भाई की बीवी से बनाकर रखना मजबूरी थी। अम्मी कुछ मोहब्बत से करती थी और कुछ भाई की मोहब्बत में करना पड़ता था। जिंदगी का सारा दारोमदारी मोहब्बत जैसी बेदर्द शय पर है। इंसान कितना बेबस लाचार है इस जज्बे के सामने, जिसकी कोई शक्ल ही नहीं, ना कोई रूप, मगर इसकी बेदर्दी की कोई हद नहीं। काश इसे कैद किया जा सकता। हुमानी वरीशा ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। आयजा सुघड़ और समझदार लड़की थी, अच्छी तरह से घर संभाल रखा था। शक्ल सूरत की भी बहुत अच्छी थी। मुद्दा जबान पर लाई और किसी की जिंदगी का फैसला हो गया। आयजा भी चुप थी। माँ बाप का किबला नहीं हो सकता। वो जो भी फैसला करते हैं, इनमें तजर्बे के साथ बरकत भी शामिल होती है। बेबरकते रिश्ते अदालतों के चक्करों और गली कूचों में गल सड़ जाते हैं, पूरा किटकिट की तरह। अंश के पास अच्छी जॉब थी, पढ़ा लिखा था, तो आयजा भी बहुत प्यारी थी। वैसे भी प्यारा तो वो होता है जिसके नसीब खूबसूरत हों। बीएस के बाद इसने दिल लगाकर घरदारी की और जिंदगी को नए जाविये से देखना शुरू किया कि जिंदगी का ये खूबसूरत मोड़ आ गया। सोने की अंगूठी इसकी दरमियान वाली उंगली में चमक रही थी। इसे बहुत अच्छी लग रही थी। अम्मी बेटी के नसीब पर नाज़ा थी, तो बाबा भी अल्लाह के शुक्रगुजार थे जो हमेशा मेहरबान रहता है। ताई शाइस्ता का मूड आज फिर खराब था। इनकी नाइमा सलीमा तो बैठी रह गई और रिश्ता हो गया आयजा का। नाइमा सलीमा भी शक्ल सूरत में किसी से कम नहीं थी, मगर बात नसीब की है। किसके लिए अल्लाह ने किस वक्त क्या लिखा है कौन जानता है। नायाब इस वक्त घर पर नहीं था, वरना वो ताई को इस सब से मना जरूर करता कि ये सब चीजें पटकने से कुछ नहीं होता। आप भी कोशिश करें, कोशिश करने वालों को खाली दामन नहीं लौटाया जाता। मगर ताई शाइस्ता की शुरू से आदत थी इसी तरह अपना गुस्सा नौकरानियों या फिर औलाद पर निकालती थी, इनकी उम्र की परवाह किए बगैर कि कौन क्या सोचता होगा। नाइमा सलीमा लॉन्च में अपना फेवरेट ड्रामा देखने में मगन थी। इन्हें माँ की परवाह नहीं थी। इनके चेहरों पर साफ लिखा था कि इनका तो रोज का ही मातम है। सकीना मुलाजमा से कहकर 2 कप चाय बनवाई और मजे से पहला ही घूंट लिया था कि मुंह जलते जलते बचा। शाइस्ता ताई सर पर पहुंच गई थी। है जरा शर्म तुम लोगों को? देखा है कैसे आयजा का रिश्ता हो गया अंश के साथ? तुम लोगों में भी कोई गुण होते तो तुम में से किसी को पसंद करती वरीशा, मगर ना जी, यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, किसी को परवाह ही नहीं है। नाइमा ने जल्दी से बिस्किट का रैपर डस्टबिन में डाल दिया था कि सारा गुस्सा इस पर उलट सकता था, और वो नाजुक अंदाम सांवली सी, इतना गुस्सा इससे कहाँ बर्दाश्त होगा। बात सारी नसीब की है अम्मी, इस पर क्या लड़ना झगड़ना। झगड़ों से नसीब बदला करते तो दुनिया लड़ भिड़कर सब सीधा कर लेती, मगर नसीबों की डोर किसी और के पास है, इससे राब्ता करना पड़ता है और लोग बस इसे ही भूल जाते हैं, और ये भूलना कितना बुरा है। इसी बहस तकरार में आयजा ने भी बालकनी से झांका था। इसे पता था आज माहौल कतई अच्छा नहीं होगा। इसने भी नाइमा सलीमा से बात करने की कोशिश नहीं की। लॉन में बेशुमार रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अम्मी भी आज बहुत खुश थी। एक तरह से उन्होंने शाइस्ता ताई को शिकस्त दे दी थी कि वो अपनी बेटी के फर्ज से पहले सुपुर्दोश हो रही थी। यही खींचातानी तमाम उम्र रही। ना अम्मी बदली और ना ही शाइस्ता ताई ने बदलने की कोशिश की। कभी ईद त्योहार पर मुलाकात हुई भी तो सद मिजाजी की नजर हो गई। बच्चे अलबत्ता बात करते थे,
فاروق صاحب اور عماد کی ملاقات تو آفس میں ہو جاتی تھی۔ دوری اس قدر نہیں تھی، مگر دوریاں تو پھر دوریاں ہی ہوا کرتی ہیں، انہیں کون نظر انداز کر سکتا ہے۔ عائزہ اکلوتی ہونے کی وجہ سے بہت اکیلا پن محسوس کرتی تھی۔ نائمہ اور سلیمہ سے کبھی کبھی کی گئی گپ شپ اسے بہت اچھی لگتی تھی، مگر امی کہتی تھی جیسی ماں ویسی ہی کم ظرف اولاد، اور ہم کم ظرفوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ امی کو انس کا بھید بھاؤ، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا شروع سے ہی بہت پسند تھا۔ وہ ایک سمجھدار بچہ تھا۔ امی فاروق صاحب سے کہتی کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے بنا کر رکھنے کا فائدہ۔ میں اکلوتی نند ٹھہری وریشا بھابھی کی، میں اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کو پسند کر لیا، اب اگر میں ہی اچھی نہ لگتی تو میری بیٹی بھی کبھی اچھی نہیں لگتی۔ سیانے کہتے ہیں جس کی ماں اچھی نہ لگے اس کی اولاد بھی اچھی نہیں لگتی۔ یہ بڑی گہری بات ہے۔ فاروق صاحب خاموشی سے سن رہے تھے۔ رشتہ واقعی معقول تھا تو اعتراض کرنے کا جواز نہیں تھا۔ زندگی بہت زیادہ اعتراض کرنے سے بدصورت ہو جاتی ہے۔ خاموشی اور صبر اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ فاروق صاحب نے چائے کا آخری گھونٹ بھرا اور کمرے کی جانب چل دیے۔ اب ان کے سونے کا وقت ہوا تھا۔ بیٹی کے فرض سے آزاد شخص کی بھرپور نیند منتظر تھے، تو دوسری طرف امی بھی شاداں اور فرحاں کمرے کی جانب چل دی۔ عائزہ نے نماز پڑھنے کے بعد انگوٹھی کو ہلکا سا انگلی میں گھمایا۔ بہت مہنگی ہوگی، شاید انس نے اپنی پسند سے لی ہو یا پھر مومانی نے خریدی ہو۔ بے حد عام سا انسان، پر اب وہ خاص کیوں نہیں لگ رہا۔ دور سے اس نے دیکھا کہ بہت سارے پتے بکھرے ہوئے تھے۔ بہار کی آمد تھی، اس وجہ سے درختوں نے سب پرانے بوسیدہ پتوں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان بدل جاتے ہیں، انہیں بھی خود کو بدلنا پڑتا ہے۔ نہ بدلیں تو وقت انہیں بہت پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اس طرح درخت بھی اپنے وجود کو اکیلا کر دیتے ہیں، جدائی کا مزہ چکھتے ہیں، ہجر انہیں بھی کھاتا ہے۔ عائشہ جب بھی فارغ وقت میں یہاں آیا کرتی تھی، اسے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ کبھی سب بچے یہاں مل کر کھیلا کرتے تھے۔ نایاب اپنی امی یعنی شائستہ تائی کا پیارا بیٹا ہوا کرتا تھا، دوسرے لفظوں میں ماماز بوائے۔ وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات جا کر تائی کو بتاتا تھا۔ چچی نے یہ کہا، چاچو نے وہ کہا، چچی ایسے چلیں، چچی نے یہ پہنا ہوا تھا۔ سب سے زیادہ نفرت وہ عائزہ سے کرتا تھا، اپنی ماں کے پڑھائے سبق کی وجہ سے۔ جب بھی اس کا اور نایاب کا سامنا ہوتا، عائزہ کو اس سے ڈر لگا رہتا تھا، کہیں زور سے تھپڑ ہی نہ مارتے۔ تھا بھی وہ ایسا ہی، کھڑے کھڑے نائمہ کے بال کھینچ لیتا اور کبھی سلیمہ کو 2 تھپڑ لگا دیتا۔ اور عائزہ سے تو خاص نفرت تھی اسے۔ اس بات کا عائزہ کو بچپن سے ہی پتا تھا۔ اس کا رزلٹ آتا تب بھی اس سے برا نایاب کو ہی لگتا تھا۔ بس تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، رٹا لگا کر میری طرح محنت کرو تو پتہ چلے ہم رٹا لگانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتوں سے عائزہ کا دل دکھایا کرتا، جس کی وجہ سے عائزہ کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ گھر جا کر بتاتی ہی نہیں، مگر نائمہ اور سلیمہ کی وجہ سے وہ وہاں جاتی تھی۔ نایاب کا رویہ ہمیشہ ہی مایوس کن رہا تھا۔ نہ جانے وہ ایسا کیوں تھا، کس نے ایسا کر دیا تھا، اتنی نفرت کوئی کیسے کر سکتا ہے۔ عائزہ تو ایسی نہیں تھی، مگر پھر بھی عائزہ کو بھی ایسا ہونا پڑا تھا۔ جب وہ اس کے لان میں موجود امرود کے درخت پر چڑھا ہوا تھا تو عائزہ نے بھی اس کی ٹانگ کھینچ کر نیچے گرا دیا تھا تاکہ امرود کا درخت ہمارا ہے۔ بخلایا ہوا نایاب رو پڑا تھا، مگر رحم عائزہ کو بھی نہیں آیا۔ اپنے والے شہتوت یاد ہے، گندے سڑے سے، جب وہ تھوڑے تھے تو کیا حال کیا تھا تم نے میرا۔ اب جاؤ لگاؤ شکایت بابا کو، کون یقین کرے گا تمہارا کہ تمہیں میں نے دھکا دیا ہے۔ عائزہ کبھی چڑیا کے بچوں کو بھی نہیں مارا تھا، مگر نایاب پر اس کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب ایک فریق نفرت کرے گا تو دوسرا محبت کیسے کرے گا؟ یہی نفرت کا سفر تھا جو آہستہ آہستہ شروع ہوا۔ چھوٹے چھوٹے دھکے اور تھپڑوں کا سفر بہت دور تک چلا اور چلتا ہی رہا۔ جب نایاب کو تایا جان نے پہلی بار سائیکل دلوائی تب وہ بے انتہا خوش تھا۔ سلیمہ اس کے ساتھ بیٹھنے کی ضد کر رہی تھی۔ جب سلیمہ نے اس کے ساتھ اپنے چپس شیئر کیے تب وہ مانا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسے اپنی سائیکل چلانے دے گا یا پھر وہ اس کے پیچھے بیٹھ جائے۔ نائمہ کا چانس بھی نکل ہی سکتا تھا۔ اتنے میں عائزہ بھی کہیں سے آ نکلی تھی۔ وہ آج اسکول گئی تھی۔ وہ تینوں نہیں گئے تھے، وجہ وہی تایا جان کا وعدہ کہ آج نایاب کو سائیکل دلوائیں گے۔
اب آئزہ کا سائیکل پہ بیٹھنے کا چانس تو بالکل بھی نہیں بن سکتا تھا۔ ڈرتے ڈرتے نایاب کی طرف دیکھا، مگر نایاب امرود والا قصہ بھول جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹھ جاؤ، نایاب نے کہا۔ آئزہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئی، لیکن نہ جانے اس نے یقین کر لیا تھا اور پھر دوسرے ہی لمحے وہ نیچے گری ہوئی تھی۔ ماتھے پر چوٹ بھی لگ چکی تھی۔ تائی امی نے اس روز نایاب کی اچھی خاصی خبر لی تھی۔ رات آئزہ بھی روتے روتے سو گئی تھی اور نایاب کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ ایک ذرا سی چوٹ پر اتنا ہنگامہ، ڈرامہ کوئن، یہ کہہ کر اس نے کروٹ بدل لی۔ اسے اپنے کیے پر ذرا سی بھی شرمندگی نہیں تھی۔ اس دن پروین شاکر کی غزل پڑھتے ہوئے اس کی نظر اسٹڈی سے باہر بھٹک گئی تھی۔ وہ نایاب تھا، ہمیشہ سے اٹھی ہوئی گردن والا، جس کے چلنے میں اسے کبھی کوئی کشش محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ کبھی بولنے میں وہ اچھا لگا، نفرت جو کرتا تھا۔ مگر آج وہ وہیں بیٹھ کر نظر سے اوجھل ہو جانے تک اسے دیکھتی رہی۔ نایاب، یہ تم نے کیا کیا؟ تم کیا نکلے ہو؟ میں کیا سمجھی تھی؟ دل میں عجیب پکڑ دھکڑ جاری تھی، ایسے جیسے پولیس کسی اشتہاری ڈاکو کی تلاش میں سرچ آپریشن کرتی پھر رہی ہو۔ اس کے اندر کا بھی یہی حال تھا۔ کچھ نہ بولے تم نایاب، کچھ تو کہتے۔ اتنا صبر تم میں آیا کہاں سے نایاب؟ نایاب، پوری کائنات نایاب ہو گئی اور خود آئزہ بھی نایاب ہو گئی تھی۔ وہ شام شاید ان دونوں کے اختلافات کی بھی شام تھی۔ وہ ہو گیا تھا جس کا تصور بھی نہیں تھا۔ آئزہ تایا جی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ شائستہ تائی نے یہ خوشخبری نایاب کو بھی سنائی تھی۔ آئزہ اب انس سے منسوب ہے۔ نائمہ اور سلیمہ کے لیے تو یہ ہفتہ بھر پہلے ہی کی کہانی تھی، مگر وہاں سب کچھ پرانا نہیں تھا۔ آئزہ نے دیکھ لیا تھا نایاب کی آنکھوں میں چھپے آنسو۔ نایاب آئزہ کے لیے رو بھی سکتا تھا۔ نایاب، تم، یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی، جیسے اس کا سب کا درمیان سے اٹھ کر چلے جانا، اور آئزہ کی حالت بھی آئزہ کا دل جھٹلا نہیں سکا تھا۔ محبت کب ہو گئی وہ یہ نہیں جانتی تھی، یہ تو بس ہو جاتی ہے، کب کس سے ہو جائے یہ بھی نہیں پتا چلتا۔ اس دن بھی بارش ہو رہی تھی، بارش برستی محسوس نہیں ہو رہی تھی، ایسے جیسے خون برس رہا ہو۔ نفرت محبت کی چھوٹی بہن ہے، یہ آج پتا چلا تھا۔ آئزہ کا دل کسی اور لے پر دھڑک رہا تھا۔ یہ کچھ نیا تھا، اس میں ملاوٹ کھوٹ نہیں تھی۔ نایاب کے اٹھ کے جانے کے بعد آئزہ کے دل دنیا سے ہی اٹھ گیا تھا۔ نایاب، تم مجھ سے محبت کرتے تھے؟ اف، نایاب دھڑکنیں جھوٹ نہیں ہوتی، اس کا دل بھی جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ اس کے اس طرح چلے جانے کو کسی نے محسوس نہیں کیا تھا۔ نایاب کے آنسو بھی نایاب تھے، وہ تو اسے رلا کر ہنستا تھا، اور آج وہ رو رہا تھا۔ اسے حیرت سے زیادہ محبت کا سامنا تھا، محبت جس کا راز آج ہی اس پر فاش ہوا تھا۔ سمندر کی لہروں کی طرح محبت اپنا راستہ خود بناتی ہے، اسے کوئی راستہ دے یا نہ دے، اسے راستہ مل ہی جاتا ہے۔ خوشبو کی طرح سفر کرتا عشق۔ آئزہ اس رات چپ چاپ سو گئی تھی۔ امی اور پاپا نے اس کی خاموشی کو محسوس نہیں کیا۔ وہ پہلے بھی خاموش ہی رہتی تھی، زیادہ تر خاموش رہنا، مگر اس خاموشی میں زور آور چیخیں چھپ کر بیٹھی تھیں۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ آئزہ کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ سائڈ ٹیبل پر دھری سنہری انگوٹھی حیران تھی۔ نایاب، تم نے مجھ سے تمام عمر نفرت کی، مجھے دھکے دیے، مجھے دکھ دیے، ایسا ہی کرتے رہتے۔ تم نے محبت کر کے مجھے توڑ ڈالا۔ تم نے مجھ سے محبت کیوں کی؟ میں محبت کے لائق نہیں ہوں نایاب، نہیں ہوں میں تمہارے آنسوؤں کے قابل۔ آج اسے روتا دیکھ کر لگتا تھا کہ پوری کائنات آنسوؤں میں ڈوب گئی ہو۔ کبھی کبھی ہم کسی سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر خود پر اختیار نہیں رہتا۔ چاند دھیرے دھیرے سرک رہا تھا، اس قدر تنہا اور اجڑا اجڑا لگ رہا تھا کہ لگتا تھا اس کی دھڑکنیں بھی کوئی اپنے ساتھ لے گیا ہے اور لوٹانا بھول گیا ہے۔ بے دل دھڑکتا ہوا چاند اور آئزہ ساتھ ساتھ ہی رو رہے تھے، اپنے آنسو اسے بھی حیران کر رہے تھے۔ میں نایاب کے لیے رو رہی ہوں۔ اس کے بعد اس کے آنسوں میں تیزی آ گئی جب اسے یاد آیا کہ اس کی وجہ سے وہ ایک پورا دن تایا جان کی ڈانٹ کھا کر بالکل چپ چاپ رہا تھا۔ مومانی اور انس گھر آ رہے تھے، گھر کا اکلوتا داماد آنے والا تھا۔ امی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آسمان سے چاند ستارے توڑ کر لائیں
اور راستے میں بچھا دیں۔ امی نے آئزہ کو اچھے سے تیار ہونے کو کہا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کتنی دیر ہی ہو گئی، اسے پتا بھی نہیں چلا کہ کتنا وقت گزر گیا۔ تب امی عجلت میں اس کے پاس آئیں اور اسے یوں ہی کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا سناٹا کیوں ہے؟ انس آنے والا ہوگا، اچھا سا سوٹ پہن لو۔ سی گرین شلوار سوٹ پہننے کا کہا تھا، وہ ابھی تک کیوں نہیں پہنا؟ وہ براہ راست آئزہ کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جہاں ویرانیوں سے بڑھ کر ویرانی تھی۔ کیا بات ہے؟ مجھے بتاؤ، وہ نرمی سے اسے گلے لگا کر کہنے لگی۔ تب آئزہ کے آنسو ایک بار پھر بہنا شروع ہو گئے تھے۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی کہ آپ نے بس شائستہ تائی کو شکست دینے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ ان کا ہی نایاب اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا تھا، اتنا زیادہ عزیز کہ اب اسے اپنی زندگی بھی بے جان لگنے لگی تھی۔ ماں کی شکست اور اپنے اندر کی شکست کا سوچ کر ہی اس کا دل اور بے تاب ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس روتی رہی۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تو رونے لگتے ہیں۔ وہ بھی امی کو دیکھ کر بے بس ہو گئی تھی۔ کل تک تو آئزہ بالکل ٹھیک تھی، شاید والدین سے بچھڑنے کا خوف اسے رلا رہا ہے۔ انہوں نے یہی سوچا اور ہنس کر کہنے لگی، نائمہ اور سلیمہ نے بھی تو رخصت ہونا ہے، وہ تو ایسے نہیں روتی، بلک بلک کر بچوں کی طرح۔ بس ایک نایاب ہے، ماں کا چمچہ، جو یہیں رہ جائے گا۔ انہوں نے اسے ہنسانے کی کوشش کی، جو مزید رلانے کا باعث بنا تھا۔ کسی اور کو لے آئے گا، وہ کسی کے ساتھ رہے گا، اور میرا دل گہرے سمندر میں غرق ہو جائے گا۔ انس اس وقت بے حد سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ پہلے بھی اپنی مسکراہٹ والی شخصیت میں نہیں تھا۔ آف وائٹ شلوار قمیض میں اچھا خاصا بار روب لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بہت صاف تھا، اور ان آنکھوں میں کوئی تحریر تھی، جیسے آئزہ کی برسنے کو تیار آنکھیں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں، ناکام کوشش۔ وہ مانی اور امی کی باتیں بے شمار تھیں، کپڑے، زیور، ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھی سی دیوار کھڑی تھی، جسے ڈھانے کی کوشش دونوں ہی نہیں کی تھی۔ آئزہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی، جبھی سامنے سے نایاب چلا آ رہا تھا، ڈھیلی چال اور اس کی شربتی گھنی پلکوں کے اندر آنسو۔ ان آنسوؤں کو آئزہ ہی پہچان سکتی تھی۔ لگتا تھا جیسے عمر بھر ایک دوسرے کے آنسوؤں کو سمجھتے آ رہے ہوں۔ ابھی پہچانا تھا اس نے کہ وہ کتنی محبت کرتا ہے آئزہ سے۔ اس کا دل بار بار رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، جی چاہتا تھا اس کے آنسوؤں میں ڈوب کر مر جائے۔ اب مرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں تھا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم نے اس سے بات نہیں کی؟ بیٹھنے کچھ دیر اس کے پاس، کتنے دل سے وہ ملنے آیا تھا، اور تم یوں اپنے کمرے میں چلی گئی؟ اچھا نہیں لگتا یہ۔ امی سے سمجھا رہی تھی، اور وہ انہیں اپنی کیفیت نہیں سمجھا پا رہی تھی۔ خود انس کا حال ایسے لگا جیسے وہ بھی بہت پریشان ہو، اور بس ممانی کی وجہ سے آیا بیٹھا ہو۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کے دل میں جھانکنے کا ہنر آنا چاہیے۔ نہ جانے کتنے لوگ مامانی وریشا کی طرح یہ سوچ کر رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ جب زندگی گزاریں گے تو انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی۔ زندگی جس نے گزارنی ہے، پہلے اس سے تو پوچھو، پھر طے کرو۔ کیا پتا دو خاندانوں میں نہ بنے، مگر دو انسانوں میں بہت زیادہ بن جائے۔ مگر اس طرح بہت کم لوگ سوچتے ہیں۔ دل مار ڈالتے ہیں لوگ، اور بعض اوقات پوری عمر برباد کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایک یو ٹرن لینے سے کسی کی زندگی بچ سکتی ہے، دل رکھنے سے کوئی بچ سکتا ہے، تو اس بات کی پرواہ کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو چاہے کہتے پھریں۔ آئزہ کے سامنے تازہ گلابوں کی بہت ساری ٹہنیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس نے کافی سارے پھول بے خیالی میں پتی پتی کر ڈالے تھے۔ پاس پڑی چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی، اس کا کسی بھی چیز پر دھیان نہیں تھا۔ نائمہ کی آنکھیں خود پر جمی دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ سارے گھر میں اداسی پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں نایاب کو کیا ہو گیا ہے۔ ساری زندگی کبھی روتے نہیں دیکھا اسے، اور کل سے 2 بار اسے نم آنکھوں سے پکڑ چکی ہوں۔ اور تمہارا دل بھی بھرا رہنے لگا ہے، کیوں روتی رہتی ہو؟ ہمیں نظر لگ گئی ہے کسی کی، کوئی آزمائش ہے، اللہ کی آزمائش۔ نائمہ کی آواز بھاری ہو گئی، اور وہ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر ایک دوسرے کو بغیر سمجھے روتی چلی گئی۔ وریشا سبزی چھیل چھیل کر ٹوکری میں رکھتی جا رہی تھی۔ کچن کا کام انہوں نے کبھی بھی ملازمین پر نہیں چھوڑا تھا۔
وہ سب کی صحت کا خیال اور اپنے گھر کی نگرانی خود کرنا چاہتی تھی۔ انس آفس سے واپسی پر انہیں سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جب وریشا اندر گئی تو انہوں نے نیوز چینل میں مگن اپنے بیٹے کو دیکھا۔ کیا تمہیں آئزہ پسند نہیں ہے؟ انہوں نے بیٹے کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا تھا، جہاں اداسی کا ایک جہاں آباد تھا، سارے خزاں کے موسم وہیں بسیرا کیے نظر آ رہے تھے۔ مائیں دل کی تحریریں بھی پڑھ لیتی ہیں۔ پسند ہے امی، میں نے کب انکار کیا؟ اس کے جواب سے بھی انہیں کوئی خاص تسلی نہیں ہوئی تھی۔ دل بے چین ہو رہا تھا۔ تو پھر اس قدر بجھے بجھے کیوں ہو؟ اس طرح بجھ کر زندگی تھوڑی گزرتی ہے۔ تم تو بجھے چراغ کی مانند نظر آ رہے ہو۔ آئزہ کے ساتھ بہت خوش رہو گے، وہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں نے ساری زندگی نہ چاہتے ہوئے ہر جگہ نبھائی ہے، اور وہ بھی اپنی ماں جیسی ہوگی، نبھانے والی عورتیں ہی جیون سنوارتی ہیں، اور بے صبری عورت کبھی کسی کے دل اور گھر کے لائق نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنا گھر بنایا تھا اور اب اپنے بیٹے کا گھر بنانے جا رہی تھی۔ ایک نئے گھر کی بنیاد ایک اچھی لڑکی ہی رکھ سکتی تھی، لیکن وہ اپنے بیٹے کے دل کے حال سے بھی بخوبی واقف تھی۔ شائستہ انہیں ساری زندگی اچھی نہیں لگی۔ گھر بساتے ہی انہوں نے اپنا گھر الگ کر لیا۔ ٹھیک ہے، گھر بسایا، اولاد سنبھالی، مگر زندگی انہوں نے اپنی مرضی کی جی تھی۔ کیا پتا ان کی نائمہ بھی ان کو آتے ہی الگ گھر کا مطالبہ کر دے اور وہ انس کی صورت کو ہی ترس جائے۔ انس کے لیے ترسنا انہیں کسی طرح بھی گوارا نہیں تھا۔ بے ساختہ نائمہ کا سراپا ان کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ بے ضرر سی اچھی بچی تھی، مگر ہو بہو ماں کی فوٹو کاپی۔ اس سے دل ڈرتا تھا، اور جان بوجھ کر کون خوف میں مبتلا ہونا چاہے گا۔ انہیں یاد آیا کہ جب کبھی بھی انس وہاں جاتا تھا تو اس کی مسکراہٹ جاندار ہوا کرتی تھی۔ ہمیشہ نائمہ نے وریشا اور انس کا بہت دل سے استقبال کیا اور ان کی بہت خدمت کی، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہیں آنے دی۔ مگر وریشا ہمیشہ شائستہ کی وجہ سے بدگمان رہی۔ شائستہ کی شخصیت کی وجہ سے وہ نائمہ کی طرف نہیں دیکھ سکتی تھیں، یا پھر یوں کہیں جو برا لگتا ہے پھر اس سے جڑی ہر چیز ہی بری لگتی ہے، اور اس برا لگنے کا کوئی علاج نہیں تھا۔ جس طرح انس کے دل میں نائمہ کی چھپی محبت اور نائمہ کے دل میں انس کی چھپی محبت کا بھی کوئی علاج نہیں تھا۔ انس کو اس وقت اپنا وجود بے بس اور لاچار نظر آ رہا تھا۔ وہ پورے دل سے چاہ رہا تھا کہ وہ صاف مکر جائے، مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ جب امی نے آئزہ کا ہاتھ تھاما تو وہ بے حد ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ بیٹی کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو دیکھ کر ان کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ ہاسپٹل کی ٹھنڈی راہداریوں پر چلتے چلتے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ شائستہ کی نظر لگ گئی ہے، میری بیٹی کی خوشیوں کو اس کی نظر کھا گئی ہے۔ اس رشتے سے سب سے زیادہ شائستہ ہی جلی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ اپنی خوشیاں چھپا کر رکھنی چاہیے، ورنہ ایسے کوئی بھی نظر لگا سکتا ہے۔ آئزہ کو ڈرپ لگی تھی، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ ذرا سی دیر میں فاروق صاحب آنے والے تھے، لیکن پہلے نایاب پہنچ گیا۔ اس کی چال پہلے جیسی نہیں تھی، چہرے پر تشویش اور آنکھوں میں عجیب سی بے چینی۔ وہ سیدھا آئزہ کے پاس گیا، جہاں آئزہ کے لب کانپ رہے تھے اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہیں نایاب جیسا اس کا پرانا دشمن شدید دکھی نظر آ رہا تھا۔ امی نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ لیے تھے، جب ہی انہیں ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، شائستہ کے چمچے بیٹے۔ لڑکا تھا تو شروع سے ہی گھننا اور میسنا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ میری سوچ سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ اپنی ماں سے صاف صاف کہہ دیتا، لیکن نہیں، اپنی ماں کی طرح کوئی بھی بات سیدھی نہیں کرے گا۔ اشارہ کر کے بندے کی جان نکال لینی ہے، چاہے اگلے بندے کو سمجھ آئے یا نہ آئے۔ انہوں نے مذاق میں آئزہ سے پوچھا، اس نے تم سے بھی کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پوچھ لیا تھا، جو اب قدرے بہتر طبیعت کے ساتھ بیٹھی یخنی پی رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آئزہ کو کوئی ٹینشن ہے، اس وجہ سے بی پی اس حد تک لو ہوا ہے۔ جب امی نے معاملہ بھانپا تب وہ ذرا ہلکی ہوئی تھی، اور تو اور انہوں نے اور کچھ بھی نہیں کہا۔ شائستہ تائی ہوتی تو کب کی اس کی گردن مروڑ چکی ہوتی، اور اسے اپنی گردن بہت عزیز تھی۔ وہ رنگ کہاں ہے انس والی؟ امی نے دیکھا کہ اس کی انگلی خالی ہے، دراز میں پڑی ہے۔ آئزہ کی آواز اب بھی نحیف سی تھی۔ امی نے دراز کھول لی تھی۔ یہ رنگ واپس کیسے کریں؟ سوال یہ تھا۔
خزاں کے بعد بہار آ جاتی ہے۔ ایسے ہی بہار گل و گلزار کی دستک تھی جب شائستہ تائی ان کے پورشن میں آئیں اور آتے ہی عائزہ کے پاس بیٹھیں۔ امی کی آنکھوں میں آنسوں کے بجائے مسکراہٹ تھی۔ کبھی نایاب نے کہا ہی نہیں، جس لڑکی کو بچپن میں مار مار کر ادھموا کرتا تھا اور اسے رلانا چاہتا تھا، یہ لڑکا بھی بالکل عجیب ہے عائزہ۔ آپ تیار ہو نایاب کے ہاتھوں میں اوٹ پٹنے کے لیے؟ عائزہ کی ہنسی بے اختیار تھی۔ جذبے سچے ہوں تو محبت مل ہی جاتی ہے۔ شائستہ تائی کتنے پیار سے بات کر رہی تھی، نایاب اور عائزہ کا دل رکھ لیا تھا۔ یہی سب سے اہم بات تھی، نہ کوئی روک نہ ٹوک۔ انہوں نے فوراً نایاب کی نایاب فرمائش مان لی تھی اور عائزہ کی ہنسی رکنے میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، ورنہ اس ہنسی نے اس کا مذاق بنوا دینا تھا۔ جب تائی نے نایاب کو اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر عائزہ کو پہنانے کو کہا تو عائزہ نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر دیا، جسے نایاب نے ازلی سختی سے تھاما، وہی بچپن والی سختی۔ تب عائزہ نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ کبھی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے زندگی، کتنے رنگ خود میں سمو لیتی ہے۔ نایاب اس وقت دنیا میں سب سے نایاب نظر آ رہا تھا۔ وہ ہنستا بھی ہے تو آج دیکھا تھا، ورنہ تو ہر وقت مار دھاڑ، غصہ اور موڈ خراب۔ انگوٹھی اس کی انگلی میں سج گئی تھی۔ تایا جان نے بھی اس خوشگوار محفل کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چپکے سے دوسری گلاب جامن اٹھا کر منہ میں رکھی تھی، اور تائی شائستہ کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ کبھی پرہیز بھی کر لیا کرے، بس موقع کی تلاش میں رہتے ہیں آپ، یہ کہہ کر تائی جان نے مٹھائی ان سے دور کر دی۔ تایا جان فاروق صاحب سے گپ شپ میں لگ گئے۔ زندگی ذرا سی آسانی بانٹنے میں کتنی سہل ہو گئی تھی۔ ازلی دشمن سچے محبوب بن چکے تھے۔ ٹیبل پر گلاب کے بے شمار پھول اور گجرے رکھے ہوئے تھے جو نایاب لے کر آیا تھا، جسے نائمہ، سلیمہ اور عائزہ اٹھا اٹھا کر پہن کر دیکھ رہی تھی۔ تب بڑے حق سے اٹھ کر نایاب نے گجرے عائزہ کی کلائی میں پہنا دیے تھے اور مسکراتے ہوئے واپس بیٹھ گیا تھا۔ میں سمجھی کانٹا چبھونے کا ارادہ ہے۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ اگلا سرپرائز وریشا ممانی کی آمد کا تھا، ساتھ میں انس بھی تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی آج جاندار تھی جب وریشا مامی نے سارے اختلافات بھول کر نائمہ کو انس کے ساتھ لا بٹھایا اور اعلان کر دیا کہ ہم سب کی مرضی اور مشترکہ فیصلہ ہمارے بچوں کے ساتھ جڑا ہے۔ نائمہ نے چھپ کر خاموش محبت کی تھی، مگر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دیا تھا، اظہار کی ہمت نہیں کی تھی۔ مگر جب اللہ کسی کو کسی کے لیے چن لے جسے اس نے دل سے چاہا ہو تو ساری عمر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اندھیرے سویرے کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا۔ زندگی روشنیوں سے بھری ہے تو اندھیرا بھی بہت گہرا ہے۔ کسی کے ساتھ مل جانا، کسی کے ساتھ شریک سفر ہونا کوئی بڑی بات نہیں، اصل بات تو نبھانے اور محبت کرتے رہنے میں ہے۔ جب اس نے نائمہ کا ہاتھ تھاما اور نایاب نے عائزہ کا، تب آسمان پر بے شمار امیدوں کے ستارے روشن تھے۔ نا امیدی کا اندھیرا دل میں اترنے سے پہلے ہی امید کا سفر شروع ہو جانا چاہیے۔ مجھے غصہ بہت آتا ہے، نایاب نے عائزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور مجھے محبت بہت آتی ہے، عائزہ نے بھی شرماتے ہوئے بغیر سچ بول دیا۔ ایک ہی بات تو ہم دونوں میں مشترک ہے عائزہ، محبت ہم دونوں نے ہی بے شمار کی، میں نے چھپ کر کی اور تم نے اچانک کر لی۔ آؤ اس عہد کو نبھا کر دکھائیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی سچی طلب تھی، جھوٹی نہیں۔ روشنی کی کرن تو کسی طرح بھی اندھیروں میں داخل ہو سکتی ہے، بس ایک ذرا سا انتظار۔